अस्सलाम वालेकुम सामीन, पावर 99 से मैं हूं फ़िदा हुसैन। इस वक्त हम प्रोग्राम जू जी बी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्रोग्राम आपको पता है कि हम हर रोज़ हर जुमरात को आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है कि जो नई हुकूमत जो बनने जा रही है उसके के लिए क्या उनके तरजीहात में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ वो और क्या चीज़ तरजीहात और कौन से मसाइल हो सकते हैं, इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। तो जब हम नई हुकूमत की बात करते हैं तो सामीन आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 2020 के आम इंतखाबात हो चुके हैं और इंतखाबात के नतीजे में जीतने वाले तमाम उम्मीदवारान कल हलफ ले चुके हैं। अभी आज तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ये दोनों अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और इसके साथ जो फ़िदा मोहम्मद नाशाद साहब साबिक स्पीकर कहलाएंगे। तो ये तो अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और मज़ीद इसके बाद जो है वज़ीर आला और दीगर जो ओहदों के लिए भी असम्बली के अंदर चुनाव का अमल हो जाएगा। तो इस वजह से जब असम्बली का चुनाव जो वज़ीर आला का चुनाव होने के बाद वज़ीर आला और उस वज़ीर आला अपने ज़ाहिर कैबिनेट मेंबरान का चुनाव करेंगे, तो उसमें उनके आगे कौन से मसाइल हो सकते हैं। जब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से असम्बली की बात करते हैं तो हमारे सामीन और नाज़रीन दोनों के लिए ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने अरकान हैं। तो उनके लिए हम बताते चलें, गिलगित बल्तिस्तान के 24 जनरल नशिस्तें हैं और 6 ख़वातीन की नशिस्तें हैं और 3 जो है टेक्नोक्रेट्स हैं। इसको कुल मिला के ये 33 रुकनी ऐवान बन जाता है। इसमें इस 33 रुकनी ऐवान में से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर, ये सारे जो है मरहले जो है इस ऐवान से इन सारों ने मुंतखब होकर आना है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने, अभी थोड़ी देर पहले मैं फ़ेसबुक पे देख रहा था कि जो ओहदे टेक्नोक्रेट्स के लिए लोगों को चुना गया, उस पे लोगों के एतराज़ात भी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ कारकुनों ने गिलगित में एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपनी क़यादत से एहतजाज भी किया है। तो इससे आगे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो नई हुकूमत के लिए किस किस्म के मसाइल जन्म ले सकते हैं, ये भी हमारा आज का मौजू होगा। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त आमिर हुसैन साहब। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं। और इनके साथ साथ फरमान अली साहब, ये भी सहाफ़ी हैं और सियासी मामलात सियासी कारकुन भी हैं, अवामी वर्कर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और बुनियादी तौर पर पेशे के लिहाज से इनका पेशा जो है ये भी सहाफ़ी हैं। और एहसान एडवोकेट साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के मायनास कानूनदान हैं, वो हमें थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। तो इस हवाले से हम अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि फरमान साहब से मैं करना चाहूँगा कि फरमान साहब पूरे इस इंतखाबात के दौरान इंतखाबी मराहिल को इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत करीब से देखा है। तो फरमान साहब को शुक्रिया अदा करते हुए हम आपसे शुरू करेंगे कि क्या कहेंगे कि आप तक अब तो सारा मरहला मुकम्मल हो चुका है, किस कस्म की दुश्वारियाँ या किस कस्म के आप समझते हैं कि कौन से मसाइल होंगे जो आने वाली हुकूमत अपनी पहली तरजीहात में शामिल करके उन्हें हल करना चाहेगी या करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़िदा साहब। हमारे यहाँ गिलगित बाल्तिस्तान के इंतखाबात जो है वो पिछले इंतखाबात को देखा जाए तो इस दफ़ा इंतखाबात जो है वो थोड़ा सा वायलेंस का एलिमेंट उसमें आया है। जी। वो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं कि कुछ ख़वातीन जो है पढ़ी लिखी ख़वातीन जो है वो मखसूस नशस्तों पे इलेक्ट होके आई हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमती पार्टी के अंदर अभी भी एक जिसे कहना चाहिए हम आहंगी नज़र नहीं आ रही है। जी। और उसमें जैसा कि हमेशा होता आया है कि 9-10 आज़ाद उम्मीदवारों को जितवा के फिर उनके बाद उसको रूलिंग पार्टी में शामिल करवाया जाता है। तो अभी भी इसी तरह ही हुआ है। कोई मेरे ख्याल से 5-6 आज़ाद उम्मीदवारों को जो है उसमें डाल के हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा शायद हुक्मरान जमात को मुश्किलात पेश आएंगी।
چونکہ جن لوگوں کو آپ آزاد امیدوار چونکہ ان میں سے بیشتر ایسے امیدوار تھے جو کہ کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے جی لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور دوسروں کو دیا گیا اور ان میں سے لیکن یہ پھر بھی جیتے جی اور اب ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے ٹرمز پہ حکومت کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور وہ ظاہر بات ہے کہ ایک تو ایک جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں جی وہ اس کے وہ کمپنسیٹ کرنا چاہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وزارتیں ہیں وزارتوں کے حوالے سے جی وہ بہت سارے یعنی ان کو مشکلات پیش آ سکتی ہے. جو پرائزڈ منسٹریز ہے خاص طور پر ہمارے ہاں تو چیف منسٹر کا عہدہ ہے اور جنگلات کا محکمہ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا محکمہ ہے, یہ ایسے پرائزڈ یعنی منسٹریز ہے جس کے لیے بہت سارے امیدوار ہوں گے. تو اب ان کو کس طرح یہ خوش کریں گے اور کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کریں گے تو یہ اب وقت ہی بتائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ عوام کے مسائل تو دھرے کے پیچھے رہ جائیں گے. وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں, وہ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے کر کے آئے ہیں. تو جو پیسے پہلے انہوں نے خرچ کیے ہیں اب اس کے بعد پھر وہ اس کی ریکوری کریں گے. اگلے کتنے سال تک یہ حکومت رہ سکتی ہے یہ بھی کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ کہنا قابل وقت ہے کہ یہ حکومت جو ہے ان کی ترجیحات کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کنٹیسٹ کیے جیسے پی 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 ہے, پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے, ان میں سے کسی کے پاس کوئی وہاں کے جو اہم مسائل ہیں مثلا بے روزگاری ہے, کووڈ-19 کے بعد بے تحاشا بے روزگار نوجوان بیٹھے ہوئے وہاں پہ, اور بجلی کے مسائل ہیں. خود اس علاقے کے اپنا ایک آئینی مسئلہ ہے اس پہ اختلاف رائے ہے کہ بھئی کیا عبوری صوبہ چاہیے یا نہیں کا امکان ہے یا نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں میجر چیلنجز جو بھی حکومت آئے گی. اب وہ ان سے کیسے نمٹتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا. تو عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو فرمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے کہ جو آزاد امیدواران شامل ہوئے ہیں وہ اپنی ٹرمز پہ شامل ہو گئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعاً انہوں نے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یعنی کوئی ایسی شرائط حکومت کے سامنے یا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے سامنے کوئی رکھی ہوگی؟ دوسرا, اگر اسی سوال سے اگر ہم اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں تو کیا ان میں ایسی بھی کوئی ان میں انتر کیپیبلٹی یا صلاحیتیں موجود ہیں کہ حکومت کو ایسی شرائط پیش کرنے کے بعد آگے جا کے اپنی شرائط منوا بھی پائیں؟ دیکھیں ان کی شرائط تو بڑے صاف اور واضح ہوتے ہیں. ایک تو منسٹریز چاہیے ہوتی ہیں, دوسرا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, انویسٹ کیا ہوتا ہے لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. آزاد امیدوار کا کام ہی یہی ہوتا ہے اکثر طور پہ. لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے جو کارکن تھے, سیاسی کارکن تھے جنہوں نے گراؤنڈ پہ کام کیا تھا جیسے بھی کیا تھا, ان کو انہوں نے اگنور کیا اور نئے بندوں کو لے کے آئے. اور اس کے لانے کے بہت سارے وجوہات ہیں, اس میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی آزاد لوگ آئے ہیں انہوں نے تو ذہن بنا لیا کہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے, کیا خیال ہے سر, اور منسٹریز لینی ہے اور ان کا اور کوئی مطمئن نظر نہیں ہے. ظاہر بات ہے کوئی بھی امیدوار آزاد ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ حکمران پارٹی کی طرف ہی رغبت کرتا ہے یا کرتی ہے, اور اس کا یہی ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ لانگ ٹرم تو کوئی ان کا اس طرح کا ڈیمانڈ نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈ 2 ہے, یا تو ان کو کی منسٹریز دی جائے, اور اس سے بات بھی چل رہی ہے غالباً کی منسٹریز ان کو دی جائے, کیونکہ 7 آزاد امیدوار ہیں اور بڑی تعداد ہے. کسی حکومت کو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے, جب آزاد امیدوار نکل جاتے ہیں تو ان کے لیے کافی بڑا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے. یہ جو نئی حکومت کی جو کولیشن والا کمپوزیشن ہے, اس کمپوزیشن کے اندر تو ہمیں سر یہی لگتا ہے کہ شاید یہ آزاد امیدوار ہیں, یہ بالکل ایسا ہے جیسے پنجاب میں مسلم لیگ کیو کا جو ہے وہ رول ہے. تو وہاں کے چودھری وہ بنے ہوئے ہیں تو ان کا تو ہوگا, مطلب یہ دے ول ایکچولی گو فار لارجر پائی آف دی کیک. اس وقت جو کیک اس وقت ہے اس میں مجھے تو یہ بات ابھی جو تقسیم ہو رہے ہیں معاملات جیسے ریزرو سیٹس کے معاملے میں بھی
کچھ جگہوں کو انہوں نے ٹیکنوکریٹس بھی دیے، کچھ جگہوں سے ریزرو سیٹ پہ خواتین کو بھی لے آئے، گزر اور استور سے نہیں لائے. مجھے لگتا ہے کہ شاید سی ایم ان دونوں میں سے کہیں سے کسی بزدار صاحب کو شامل کریں گے. تو یہ سلسلہ ہوگا. مطلب ہمارے الیکشن کا المیہ یہی ہے نا کہ یہ تو سینٹرلی کنٹرول ہے، اور جو موڈ آف گورننس ہے وہ اس طرح اسٹرکچر ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. ایک تو ان کا الائنمنٹ نیشنل پولیٹکس کے ساتھ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹریٹجک اور جو سیکورٹی فریم ورک ہے، نیشنل سیکورٹی فریم ورک، اس کے اندر جب تک اس ایریا کو آزاد قسم کا ایک فائنینشلی اٹونومس 18 امینڈمنٹ ٹائپ کا اختیار نہیں ہوگا یہاں، تو پھر یہی چیزیں ہوں گی. اب اس کو آپ کرپشن کہیں، اس کو آپ ریگنگ کہیں، ہونا یہی تھا جو ہو چکا ہے. ہونا یہی تھا ہو چکا کہ اس پر عامر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت احسان ایڈوکیٹ صاحب نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے کہ ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب. وعلیکم السلام. ہیلو. ہاں جناب سن رہا ہوں میں. جی احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے کہ ایک تو ابھی عامر صاحب نے جیسے کہا کہ بزدار صاحب کی طرح سے کوئی ہوگا، چونکہ آپ نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو کیا لگتا ہے کہ بزدار صاحب کی طرح کوئی بندہ آ جائے گا یا کوئی ایسی شخصیت آ جائے گی کہ جو اپنی بات منوا سکیں اپنے زور بازو پہ یا دلائل کی بنیاد پر کچھ بات کر سکیں گے؟ وزیر اعلیٰ جو آنے کی بات کر رہے ہیں ہم. دیکھیے بات یہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، بات پورے ایک سسٹم ہے گلگت بلتستان پہ کنٹرول، اوپر سے اسلام آباد سے کنٹرول ایک نظام ہے. اس میں اس نظام کے اندر جو بھی آ جائے، کوئی بزدار آ جائے، کوئی جناب خادم اعلیٰ شہباز شریف ٹائپ کا آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ کس سسٹم کے اندر وہ کس سسٹم کو سرو کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ جو وہاں پہ جو گلگت بلتستان میں ایک بدترین ایک کالونیل نظام پچھلے 7 دہائیوں سے مسلط کیا ہوا ہے پاکستان کے حکمرانوں نے، تو اس پہ ہوتے ہوئے کوئی بھی اس کا مہرہ آ جائے تو مہرے کے طور پر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس میں سارے ڈکٹیشن اسلام آباد سے ہوگی، اور جو وہاں پہ جو پاکستان کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے ان کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ گلگت بلتستان کے وسائل دولت پہ قبضہ کرنا ہے، اور ان کے لیے وہاں قوانین بنانے ہیں، ان کے لیے رولز بنانے ہیں. اور اس میں جو بھی آ جائے گا وہ انہوں نے اسلام آباد کی ڈکٹیشن پہ، حکمرانوں کی ڈکٹیشن پہ انہوں نے وہاں قوانین بنانے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور وہاں مقامی اس کے خلاف ابھرنے والی جو مقامی جو تحریکیں ہوں گی ان کو دبانا ہے. جو بھی آئے گا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ اب پنجاب میں بزدار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی نظام ہی نہیں چلنا تھا، وہی لوٹ مار، یہی غریبوں کو کچلنا تھا، غریبوں کی تحریکوں کو، مزدوروں کی تحریکوں کو، طلباء تحریکوں کو. کیا دوسرے صوبوں میں مثلا سندھ کے اندر جو ہے کوئی بزدار تو نہیں، وہاں پہ تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوام کی نمائندہ اور جمہوری پارٹی کہتی ہے. وہاں کا جو وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے، یا کے پی کے میں جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے، یا بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی تو بزدار ہی ہے، ہر جگہ بزدار پلس ہی ہے سارے. تو انہوں نے تو اسی سرمایہ دارانہ نظام کو سرو کرنا ہے. اس کے جو ایجنڈا ہے وسائل کی لوٹ مار ہے، زمینوں پہ قبضے ہیں، اور لوگوں کے جو مزدوروں کا استحصال کرنا ہے، وہی ایجنڈا ادھر بھی اسی ایجنڈے کے مطابق ادھر بھی انہوں نے آگے بڑھانا ہے پاکستان کے جو رولنگ کلاس ہے. جی لیکن احسان صاحب بات صرف شخصیات کی نہیں، کوئی بزدار آتا ہے، بزدار پلس آتا ہے تو یا ڈبل پلس آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات سسٹم کی ہے. سسٹم تو پورے ملک میں، پاکستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہے، وہ گلوبل کیپٹلزم کا حصہ ہے، اور اس میں انہوں نے جناب گلوبل کیپٹلزم کا جو گلوبل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، سامراجی ادارے ہیں، ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے. اپنا کوئی ان کا تو کوئی بنتا نہیں ہے، ان کا تو کوئی ان کا الگ سے کوئی نظام، الگ سے کوئی پالیسی. اس میں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی کون آتا کون نہیں آتا. پھر جو ممبران منتخب ہوئے ہیں وہ سارے بزدار ہی تو ہیں، اس میں کون سا جناب
रेडिकल एलिमेंट हैं सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग रातों रात पीटीआई में गए हैं और उसमें से जो भी आ जाएगा उन्होंने वही करना जो इस्लामाबाद को हुक्मरान चाहेंगे। ठीक है, तो एहसान साहब, इस वक्त वो आपकी शिकवे शिकायत या आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, लेकिन बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर, वो असम्बली में अमजद एडवोकेट जैसे, शहजाद आगा जैसे इस किस्म के सख्तगीर या उसूली मौक़िफ़ रखने वाले बाद सियासतदान असम्बली में आ गए हैं, तो हुकूमत को वो टफ़ टाइम दे देंगे, वो कुछ हुकूमत जो कुछ हुकूमत चाहेगी वो करने में रुकावट डालेंगे, इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। तो आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती इन इस तरह के लोगों की मौजूदगी में? देखिए भाई, ये बात पार्टीज की पॉलिसी की है। इधर जो है अमजद की या शहजाद आगा की या दूसरे कोई अपोजिशन के किसी रहनुमा के ज़ाती ख्यालात और उनके ज़ाती किरदार अदा नहीं करना। खुद पीपल्स पार्टी का अपना क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर, माजी में क्या रोल रहा है और अभी उनका क्या रोल है पूरे मुल्क की माशी सूरत हाल पे, अवाम के इशूज पे। वो तो आपस में उतर लड़ रहे हैं कि जनाब पहले जनाब एहतियात से लड़ रहे हैं कि जनाब उसकी वो इमरान खान बुरा है, ये सारे मसाइल का इमरान खान है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ये उधर से ये शहबाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली पे डायरेक्ट अटैक हो रहे, कोई निज़ाम पे तो बात नहीं कर रहे हैं, कोई अवाम के हुकूक पे, मजदूरों के हुकूक पे, तलबा हुकूक पे, जो बेरोजगारी के खिलाफ, करप्शन, ये जो महंगाई बढ़ रही है, अवाम के मसाइल जो गंभीर होते जा रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। ना अपोजिशन बात कर रही है, ना हुक्मरान पार्टी बात कर रही है। एक ही निज़ाम के सारे रखवाले हैं, सरमायादाना निज़ाम के रखवाले हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, उनकी भी यहीं पे भी वही, यहाँ पे उनकी कोई अलग से पॉलिसी नहीं चल सकती है। उनके अपोजिशन की जो किसी लीडर की वो जो पार्टी उधर से जो पॉलिसी देगी, जो उनका जो मरकजी पॉलिसी है पाकिस्तान लेवल पे, जो समझदार तबके का मुख्तलिफ सेक्शन की, उसी को उन्होंने यहाँ पे पेश करना है। अपनी तरफ से इनकी कोई तो पॉलिसी तो सामने नहीं आ सकती। तो इसमें पॉलिसियाँ पार्टियों की जो लीडरशिप है, ये भी तो कोई रेडिकल कोई मजदूर तबके की या कुछ नहीं, वो तबके के नुमाइंदे के तौर पर तो नहीं आए हैं। ये भी उसी तबके के उसी निज़ाम का हिस्सा है। इससे सरमायादारी को, ये भी कैपिटल सिस्टम को, ये सारे रेडिकल थोड़ी बहुत अप्रोच होने के बावजूद इसी सिस्टम को ही सपोर्ट करते हैं, उसी के लिए ही काम करते हैं। इनमें तो कोई रेडिकल तो मुझे कहीं से भी कोई भी नजर नहीं आता इन पार्टियों में। तो एहसान साहब, आपने जो जिन मसाइल का जिक्र किया, उन मसाइल को सामने रखते हुए अभी आप क्या समझते हैं कि अभी फ़िलहाल अगर मैक्सिमम या कम से कम जो जिन मसाइल को हल किया जा सकता हो या हल करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? बुनियादी बात देखेंगे, जो हुकूमती पार्टी है, जो नए जो इलेक्ट हो गए, अवाम के इत्मीनान उनको मिला है, मुख्तलिफ शक्लों में मिला है। पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है या नून लीग है या जो यहाँ पे मजहबी पार्टियाँ जो भी है, उन्होंने एक अवाम का इत्मीनान अवाम ने इसलिए इनको दिया है कि जनाब वो उनके मसाइल हल करे जी। उनके साथ होने वाले जुर्म, नाइंसाफियों और जातियों और उनके साथ उनका जो इत्तिसाल हो रहा है उसका सदबाब करेंगे। ये जो अमली शक्ल उसकी हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे जो है जमीनों पे कब्जे हैं, वसाइल पे कब्जे हैं, बैरूनी बड़ी ताकतों के, मल्टीनेशनल कंपनीज के, और उनके मादनियात पे कब्जे हो रहे हैं, उनके कारोबार पे कब्जे हो रहे हैं। और उसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसी चीज को आगे, एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे जो कवानीन जो सख्त बनाए जा रहे हैं। जो दहशतगर्दी का कानून है, इस पे पिछले दिनों मैंने उसकी ये जो हुंदा में जो असीरान के इशू पे जो बातचीत चल रही थी, उस पर मैंने जब बात की तो ये खुद पीपल्स पार्टी के जो हमारे लीडर है अमजद साहब, उसने बड़ी मुखालफत की, जनाब खत्म नहीं होना चाहिए, इसकी जरूरत है कहता है। तो ये चीजें हैं, इनकी तदाद भी है इनके अंदर, कुछ उनके हकूक के लिए लड़ते भी है। लेकिन बात यह है कि इसमें इन सबको अगर वाकई आगे इन्होंने अवाम के हकूक के लिए लड़ रहा है, ज़रारी एहसास है, तो इनको फौरन कम से कम इशूज पे ये आपस में मिले और कम अज कम के मुकम्मल के
एहसान साहब आप लाइन पे रहिए सर. हमारे साथ यहाँ पे आमिर हुसैन साहब और फरमान साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं. मैं फरमान साहब की तरफ आना चाहूँगा कि फरमान साहब क्या कहेंगे कि एहसान साहब जिन वसाइल पर कब्ज़े के हवाले से एहसान साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात आपको भी हो सकते हैं, मुझे भी हो सकते हैं, आमिर साहब को भी हो सकते हैं. तो किस तरीके से उन तहफ़्फ़ुज़ात को हल किया जा सकता है ताकि कम से कम ये लगे कि जो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात गलत हैं, बल्कि उनके वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है. हाँ नहीं, मैं बिल्कुल एहसान साहब की बात से एग्री करता हूँ. एक तो बुनियादी बात यह है कि जो असेंबली है, जिस असेंबली में जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, उस असेंबली के पास कोई मेजर कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं है. जी. मसलन ये कि जैसा एहसान साहब ने कहा कि ज़मीनों का जो तहफ़्फ़ुज़ है, लोगों के जो कलेक्टिव लैंड है और उनके मादनियात के मसाइल हैं, इसी तरह वहाँ के डेमोग्राफी का चेंज होने का मसला है कि आबादी जो है, वहाँ लोकल आबादी जो है वो चेंज हो रहा है. यानी बाहर से आने वाले लोगों के उस पर कोई पाबंदी नहीं है. तो ये मेजर चैलेंजेस हैं. इसके ऊपर कानून साजी जब तक नहीं होगी, यानी पहले तो स्टेट सब्जेक्ट रूल था, यानी जो कि तहफ़्फ़ुज़ देता था मकामी आबादी को और बहुत सारे इशूज़ पे. अब अबूरी सूबा के आड़ में इस्लामाबाद जो है वो अपने लिए कानूनी जवाज़ निकालना चाहती है कि वहाँ पे जो सेटलमेंट नहीं हुई है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, उनमें सेटलमेंट करके ज़मीनों पे एक तरह से कब्ज़ा करें. नहीं, और फरमान साहब मैं जी. समझा नहीं कि चूँकि आइनी उसके बगैर भी पहले से भी सेटलमेंट हो रहा है, तो नहीं, वही सेटलमेंट नहीं हो रहा है ना. सेटलमेंट का कहीं नहीं पहले हुआ से है. ज़मीन तो खरीद रहे हैं ना लोग यहाँ से जो नहीं, वो तो गिलगित सिटी और स्कार्दो सिटी के अंदर ख़रीद रहे हैं ना, लेकिन जी. उससे उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती. वो सारा इलीगल काम हो रहा है. यानी अगर किसी को लीज़ दिया जा रहा है किसी भी जगह मादनियात के हवाले से, या कोई अब इफ़ाद के आड़ में जो है लैंड रिफॉर्म्स के आड़ में जो है ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की बात हो रही है, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस हो रहा है. जी. लोग नहीं मान रहे हैं उसे. अब ये अबूरी सूबा की आड़ में एक कानूनी अपने लिए जवाज़ निकाल के लोगों के मुश्तरका ज़मीनों पे और मादनियात और इन सब चीज़ों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है. अब ये चैलेंज है अपोजिशन के लिए भी, और चूँकि अपोजिशन जैसा उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी के जो सदर है उनका जो नारा था कि हक़ मलकियत और हक़ हकीमियत. अब ये अगर वो इस पे अमल दरामद नहीं करते हैं तो मेरा ख़्याल है लोगों की तरफ से उनके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी. और अबूरी सूबा के हवाले से ही बहुत सारे सवालात हैं लोगों के ज़हनों में. बहुत सारे जो नेशनलिस्ट तंजीमें हैं और जो हुकूक़ के लिए लड़ने वाली तंजीमें हैं, वो इस बात पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात है बुरी सूबा के हवाले से. जी. तो मेरे ख़्याल है एहसान साहब की बात दुरुस्त है कि ये बुनियादी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तब होगा जब असम्बली को कानून साजी का इख्तियार मिलेगा. जब कानून साजी के इख्तियार GB काउंसिल के पास है इन इश्यूज़ के ऊपर, जी. तो फिर तो ये सारे रबर स्टम्प, यानी असम्बली है, सिवाय करारदाद पास करने के उनके अलावा कोई इख्तियारात नहीं है. और वो जो मैंने जैसे पहले कहा कि जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इलेक्शन में, उसको 5 साल में पूरा करेंगे. बाकी जो है मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे इन हुकूक़ के हवाले से आवाज़ें उठेंगी. जी. तो आमिर साहब आप क्या समझते हैं कि जैसे फरमान साहब कह रहे हैं कि असेंबली के पास इस वक्त सिवाय करारदाद पेश करने की और कोई इनके पास हक़ नहीं है या इख्तियार नहीं है, कानून साजी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे? पहले तो ये भी बताएं कि जैसे एहसान साहब और फरमान साहब ने जो कहा कि आइनी हुकूक के आड़ में अपने गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ देने की जो बात हो रही है, आप इस जो पस मंज़र से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, हम तो ये कहते हैं ना कि अगर आप समझते हैं कि एरिया पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग समझते हैं कि हमें इंटीग्रेट किया जाए, कौमी दायरे में लाया जाए, अगर आप समझते हैं ये कौमी दायरे में आ सकता है, तो इसके साथ यही ट्रीटमेंट होगा जिस तरह दूसरे सूबों के साथ हो सकता है. आप सिटीजनशिप एक्ट 1953 को एक्सटेंड ज़रूर करें, इसमें करें, लेकिन साथ साथ ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है, ये मामलात है, इस पर भी बात होनी चाहिए. देखें, हम तो ये कहते हैं कि आप इंटीग्रेशन करें,
پراپر انٹیگریشن کریں, پولیٹیکل امپاورمنٹ دے دیں لوکل اسمبلی کو, اس کے بعد آپ ایٹ پاور وتھ نیشنل انٹیٹیز لے آئیں, یعنی تمام صوبوں کے ساتھ اگر ایٹ پاور آپ لا سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو اور صوبوں کے ساتھ ہو, اس میں لوکل صوبے کی اپنی ایک سے بھی ہوگی. یعنی سندھ میں ابھی آئی لینڈ پہ جھگڑا چل رہا ہے, حکومت نے, فیڈرل حکومت نے ایک آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی اور اس میں انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی, تو سندھ گورنمنٹ نے رجسٹ کیا, اس نے کہا کہ یہ ہمارا پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ نہیں کر سکتے. تو یہ 18 امنڈمنٹ کے بعد پروونسز کے پاس اختیار موجود تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں اگر اس طرح کا پولیٹیکل ڈسپنسیشن آپ دے سکتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں, ہم اس کو ایلیگل نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے اور صرف مطمع نظر یہ ہے کہ آپ نے زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے, کمرشل پلاٹس لینے ہیں, سی پیک کا جو روٹ ہے اس پہ انویسٹمنٹس کرنے ہیں, تو پھر اس کو پھر رجسٹ کیا جائے گا. اور اس کو رجسٹ کر رہے ہیں لوگ. ہمیں نظر آتا ہے اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے اس پہ تو اور بات واضح ہو گئی کہ ہم نے الیکشن ایکٹ 2017 کو پوری طرح سے وائلیٹ کیا. جی اچھا جی, ریگنگ, پری پول ریگنگ پورے عروج پہ تھی, انٹرنیشنل میڈیا آبزرورز بھی سب نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا. اور ابھی جو گلگت میں حالات بن گئے اس کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ پہ آتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو مینیج نہیں کیا اور چیف الیکشن کمشنر پہ آتی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ اس علاقے میں, اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر آپ ایک جینوئن ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دیں گے. جی اگر آپ چلنے نہیں دیں گے تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ کوئی پروونس بنائیں گے اور وہ پروونس ایسا ہوگا جہاں پر لوگوں کی سے ہوگی, وہاں پر نمائندگی ہوگی. جی اب رہی بات کہ یہ قبضے تو پہلے سے ہوتے رہے. دیکھیں نا, 300-350 سے زیادہ لیزز آلریڈی منرل مائننگ سائٹس کے ایشو ہو چکے ہیں, اور وہ کن کو ملے آپ کو پتہ ہے. اچھا جی, بہت سارے جگہوں پہ بغیر انوائرمنٹ اور سوشل امپیکٹ اسسمنٹ کے ایریاز کی بنڈر بانٹ ہو رہی ہے. یہ ایریا اگین ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایکولوجیکلی بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, بہت حساس, سینسٹیو. یہ صرف سیکیورٹی وائز حساس نہیں ہے, یہ انوائرمنٹل ایکولوجیکلی اس سے بھی زیادہ حساس ہے. جی اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں کچھ آپ کریں گے, انوائرمنٹ کے اصولوں کو, پرنسپلس کو, انٹرنیشنل لا کو سامنا نہیں رکھیں گے تو پھر یہاں پہ جو ذاتی آپ کریں گے قانونی طور پہ یا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ہم تباہ ہو تو جائیں گے, لیکن ہم انوائرمنٹ میں اتنے تباہ ہوں گے کہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے اس علاقے میں جو بھی کام ہوگا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو سوچنے کے پیراڈائمس ہیں, جو آپ کے جو اس علاقے کو دیکھنے کا نظریہ ہے, اس کو مکمل ریڈیکلی چینج کرنا ہوگا. یعنی ریڈیکلی چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل ایک پورا سسٹم موجود ہے جس کو فرمان صاحب کہتے ہیں ہائی ایشیا کا پورا ریجن ہے. یہ صحیح. اس علاقے کی ایک جب یہاں پر آپ اس کے ایکولوجیکل ریسورسز کو تباہ کرنا شروع کریں گے تو اس کا امپیکٹ یہاں کے 3-4 ارب لوگوں پہ پڑے گا پورے ریجن کے. تو یہ ہمارا ٹرانس نیشنل پرابلم ہے, یہ پاکستان کا ایشو نہیں رہا ابھی, یہ ایک انٹرنیشنل, اس میں افغانستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. یہ سب اس انڈس بیسن کے ارد گرد جو ہیں اور ان تمام گلیشیئر کا جو پورا ماؤنٹین رینج ہے, یہ سب اس کے اسٹیک ہولڈرس ہیں. اب بات یہ نہیں رہے کہ اب یہ چھوٹے موٹے گیم کر رہے ہیں نا, کسی کو منسٹر بنا رہے ہیں جی, کسی کو ریگنگ کر کے پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں. ریاست کا کام یہ نہیں ہے, ریاست کو ابھی ان لارجر ایشوز پہ سوچنا ہے. اگر ریاست ان لارجر ایشوز پہ سوچنے میں نااہل ہے, جو ہمیں نظر آ رہا نااہل ہے, تو پھر یہ چھوٹی چیزیں کر کے آپ کچھ نہیں بچا پائیں گے. یہ میں گلگت بلتستان کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہتا, میں یہ ایک انٹرنیشنل سٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ انٹرنیشنل سٹیزن شپ کا ہے. یہاں پہ جب تک یہ کام آپ نہیں کریں گے تو یہ باقی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ آپ کرتے رہتے ہیں, اس سے کچھ نہیں بگڑنا ہے. اس علاقے کا سٹیٹس آپ کو طے کرنا ہوگا. انڈیا میں اگر آپ نے 370-35A کو ایبروگیٹ کر لیا انڈیا نے کشمیریوں کے ریزسٹنس کے باوجود, ہمارے لوگ تو ریفرینڈم میں کہتے ہیں ہم تو ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کریں نا, مطلب یہاں نہ کرنا ہے تو پھر بتا دیں, پھر UN کا لوکل اتھارٹی کا پورا اسپیشل پیکج یا وہ دے دے. جو کام آسان ہے وہ آپ کریں. اسپیشل اتھارٹی دینے کا کام تو بہت آسان ہے, اس میں کوئی قانونی حج بھی نہیں ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ کا کوئی نہیں. لوکل اتھارٹی وہ سارے وہ سارے سبجیکٹس موجود تھے, وہ ساری امپاورمنٹ کا پورا فریم ورک موجود ہے, تو آپ پوری امپاورڈ ہوں گے.
آپ دے دیں، پھر اس میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. وہ تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول، یہ لوکل اتھارٹی کی بات تو خیر ابھی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جو دائر نہیں اختیار تو کی یہ بات. تو منافقت ہے نا. اگر جی. آپ لوکل اتھارٹی نہیں دیتے تو آپ پروونس کیسے بنا سکتے؟ آپ آسان کام نہیں کر سکتے تو مشکل کام کیسے کریں گے؟ وہ تو بہت دائر مشکل کام ہے. جو ابھی فرمان صاحب نے جو دائرہ اختیار کی بات کی، اسمبلی کے پاس ان جو موضوعات پر اپنا اختیار نہیں ہے سوائے قراردادوں کے، تو اسمبلی کو وہ کون سے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے وہ ان یہ معاملات اسمبلی پر کوئی قانون سازی اقدامات کے نہیں لیے اٹھا اختیارات سکتی. لے لیں؟ دیکھیں یہ اسمبلی کوئی اختیارات نہیں اٹھا سکتی، یہ اسٹرکچرلی ڈس ایبلڈ ہے. وہ کیوں ڈس ایبلڈ ہے؟ دیکھیں نا، ایک جی بی کونسل موجود ہے، ایک کشمیر اور گلگت بلتستان افیئرز منسٹری موجود ہے. وہ کس مرض کی دوا ہے؟ وہ کیوں بٹھائے گئے ہیں؟ آپ کا موڈ آف گورننس ہی خراب ہے. آپ کی ساری فائنینشیل پلاننگ اسلام آباد میں ہوتی ہے، بجٹ یہاں سے لوکیٹ ہوتا ہے، کس سیکٹر کے کتنا بجٹ دینا چاہے، پی ایس ڈی پی میں کتنا رکھنا چاہیے یہاں ڈیسائیڈ ہوتا ہے. این ایف سی میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اکنامک کامن جو کونسل آف اکنامک انٹرسٹ ہے، کامن انٹرسٹ ہے، اس میں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹیز میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. جب آپ کا کوئی رول ہے ہی نہیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آپ ہے ہی نہیں، رول نہیں ہے عامر صاحب، تو لیکن ہم آپ سوال تو یہ لیجسلیشن ہے کہاں کہ سے؟ وہ رول کو لینے کے لیے، وہ رول اپنا اختیار منوانے کے لیے اسمبلی کوئی اجتماعی کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہے گی یا اسمبلی اٹھانا کو چاہیے پہلا کام کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں یا تو ہمیں لوکل اتھارٹی دے دیں یا ہمیں 18 امینڈمنٹ کے ساتھ فل فلیج پروونس دے دیں. اسمبلی دو چیزیں لے کے جائے، اس کے بعد باقی کام ہوتے رہیں گے. اگر اسمبلی یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اسمبلی کے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم دوبارہ احسان صاحب کی طرف جائیں گے. احسان صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں؟ بالکل میں سن رہا ہوں. جی. تو احسان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو عامر صاحب نے جیسے کہا کہ جو مشکل کام کو، آسان کام کو چھوڑ کے مشکل کام کی طرف حکومت جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل کام حکومت کر پائے گی؟ بات بنیادی اس کی ہوتی ہے کہ ول کی، حکمرانوں کی ول جو ہے نا وہ کبھی نہیں رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اندرونی سارے معاملات میں اختیار دیا جائے. یہ شروع سے اس کو ایک کالونی کے طور پر ٹریٹ کرتے رہے. میں عامر صاحب کی بات، اس بات سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ جناب ابھی لوکل ایشو نہیں رہا نہ نیشنل ایشو، بس یہ ایک ریجنل ایشو بھی ہے. پورے ریجن کا انٹرنیشنل ایشو بھی ہے. یہ جو پورے سسٹم کا ایشو ہے، گلوبل کیپٹلزم جو ہے اپنی اس کرائسس سے نکلنے کے لیے یہ تمام غریب ممالک ہیں جو اس طرح کا ہمارے جیسے خطے ہیں، وسائل سے بھرپور خطے، وہاں پہ ان کے قبضے اور ان کے جناب وہاں پہ وسائل کو لوٹ مار میں وہ اپنا تیزی سے ایگریسولی آگے آ رہی ہے. تو اس میں بالکل یہ بات درست ہے ان کی جناب کہ اس کے لیے ایک ریجنلی اور انٹرنیشنلی ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے. اور وہ اسٹرگل صاحب گلوبل کیپٹلزم کے خلاف ایک عالمی ایک تحریک ہے، مزدور طبقے کی ہے، ریڈیکل طاقتوں کی ہے. اس تحریک کا حصہ بننا پڑے گا گلگت بلتستان کے عوام کو. کیونکہ پاکستان کے اندر آئین بھی ہے، سارے صوبائی اسمبلیاں بھی ہے، قومی اسمبلی بھی ہے، سینٹ بھی ہے، اور سینٹ میں بھی سب کی نمائندگی بھی برابر ہے. کیا بلوچستان کے جو وسائل دولت ہے وہ ملٹی نیشنل کے قبضے میں نہیں گئی ہے؟ کیا وہاں کے جو جتنے بھی تیل کے، گیس کے اور دوسرے جو ریسورسز ہیں وہ کیا بلوچستان کے عوام کے ہوئے کنٹرول میں ہیں اسمبلی ہونے کے باوجود؟ اسی طرح سندھ کا بھی یہی صورتحال ہے، دوسرے کا بھی خود پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے. یہ اختیارات کے ساتھ ساتھ یہ مطلب سسٹم کا بھی ہے. سسٹم جو ہے جس سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں یہ ایک کیپٹل سسٹم ہے. کیپٹل سسٹم میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، ایک تیسرا طبقہ، وہ سارے مسائل کے کنٹرول رکھتا ہے اپنی طاقت اور اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر. کم و بیش یہی صورتحال گلگت بلتستان میں بھی ہے. یہاں پہ بھی جو وسائل رکھنے والا طبقہ ہے یہاں کا مقامی ہو تو وہ بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے یہاں پہ فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہا ہے. تو یہ جو یہاں پہ وسائل پہ، معدنیات پہ، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، مقامی جو بالادست طبقہ ہے، مراد یافتہ طبقہ ہے، ان کے لیے فیسیلیٹیٹر کا، سہولت کاری کا کام کر رہا. تو یہ جو اسمبلی ہے ہماری اسمبلی، کیا ان میں اگر واقعی ول ہے کہ واقعی عوام کے ووٹوں کا ان کو ذرا بھی پاس ہے، عوام کے جذبات اور فساد کا، یہ بہت بڑا اسٹیپ لے سکتے ہیں. یہ مل کے کیا اپوزیشن تو کیا حکومتی
یہ عوام کے حقوق کے ترجمان بن کے یہ ایک بولڈ اسٹیپ لے سکتے ہیں عوام کی حمایت کے ساتھ، عوام کی سپورٹ. وہ کون سے بولڈ سٹیپ ہوں گے احسان صاحب؟ لے کے ایک بڑا اسٹیپ لے سکتے، اپنے وسائل اپنے کنٹرول میں لے لے اور اپنے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لے. یہ سارے وسائل کے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لے. کیسے لیں گے سر؟ وہ تو سوال تو یہ ہے نا، لے سکتے ہیں، کیسے لیں گے یار؟ اس کے دیکھنا قوانین جو ہوتے ہیں نا، قوانین ہے وہ کہا جاتا ہے نا جناب کہ وہ مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں بڑے جانور وہ پھاٹ کے نکلتا ہے، چھوٹے کیڑے مکوڑے اس میں پھنس جاتے ہیں. اس میں طاقت دکھانی پڑتی ہے، پاور شو کرنا پڑتا ہے، طاقت. وہ قوانین جو ہے عوام کے نمائندے چاہے تو بدل سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے ہیں. یہ اس اختیار یہ جو قوانین یہاں پہ بنائے ہیں، یہ جو گورننس آرڈر جو دیا ہے، یہ کس آئین، کس قانون، کس انٹرنیشنل لا کے تحت اسلام آباد کی بیوروکریسی نے ہم پہ مسرت کیا؟ یہ تو ان کا ان لافل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. سیلف وائڈ ہے، وائڈ ہے. یہ اپنا قانون خود بنا سکتے ہیں. یہی UNCIP کی 13 اگست کی قراردادوں میں یہی دیا، کہا کہ مقامی معاملات مقامی نمائندے خود چلائیں گے، اپنے معاملات خود حل کریں گے. یہ حق کیا پاکستان کا آئین پاکستانی حکمرانوں کو دے رہا؟ کیا ہوا پاکستان انٹرنیشنل جو UNCIP کی قراردادوں نے یہ حق دیا ہے؟ نہیں دیا. یہ دوبارہ طاقت کے بلبوتے پہ آپ کو انہوں نے مسلط کیا. طاقت کے ذریعے بلوچستان کا عوام اپنے نمائندوں کی طاقت کے ذریعے عوام کی سپورٹ کے ساتھ بدل سکتے ہیں اپنے لیے اپنا اس گورننس آرڈر کی جگہ پر آئین بنا سکتے ہیں خود. اس کو کس نے روکا؟ کیا پاکستان کا آئین روک سکتا ہے ان کو؟ یا کوئی اور پاکستان کا قانون ان کو روک سکتا؟ نہیں روک سکتا. یہ ہم نے اپنوں پر خود سیلف امپوز جو ہے نا پابندیاں لگائی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جناب کوئی آئین نہیں روک سکتا. یہ اپنے لیے ایک آئین بنا لے اپنے لیے نمائندے مل کر. جی تو احسان صاحب، ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ فرمان صاحب اور عامر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کا اختیار جو ہے قراردادیں پاس کرنے کے علاوہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہیں تو قوانین بنا سکتے ہیں اپنے لیے. بالکل. یہ جو ہے ہم پہ امپوز کیا ہے اسلام آباد کے حکمرانوں نے، کیپٹلسٹ حکمرانوں نے، انہوں نے اپنے منشا اور اپنے مفاد میں یہ ہم اوپر ایک مسلط کیا ہوا ہے کنٹرول نظام. اس نظام کو بنانے کا اختیار پاکستان کی نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، نہ فیڈرل کابینہ کے پاس ہے، نہ بیوروکریسی کے پاس ہے. کس لا کے تحت وہ کر رہے ہیں؟ نہیں ہے ان کے پاس. جب ان کے پاس نہیں ہے، جو یو این سیکورٹی کونسل نے UNCIP کی جو 13 اگست 48 کی قراردادوں نے یہ اختیار گلگت بلتستان کے باشندوں کو دیا ہے، کشمیر کے باشندوں کو دیا ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات خود چلائے، خود اپنا سسٹم چلائے. ان کو تو صرف ڈیفینس اور کا حق وہ اختیار دیا ہے کہ وہ ڈیفینس پوائنٹ سے فوج رکھیں گے. باقی اندرونی معاملات چلانے کا اختیار یہاں کے عوام کو دیا ہے. تو یہ حق کیوں نہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ہم کر سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل لا بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں کوئی جناب ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ ہم خود کمزور قسم کے نمائندے آتے ہیں، مفاد پرست قسم کے لوگ آتے ہیں، تو وہ ان پارٹیوں کے ذاتی مفادات کے لیے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ اپنا ول دکھائے، عوام کے ول کے مطابق آگے بڑھے، عوام ساتھ دے دیں گے تو اپنے لیے عبوری آئین کہیں ہم اپنا 13 اگست کی قراردادوں کے مطابق اپنے آئین بناتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے، کس بنیاد پہ روکیں گے، کس آئین کے تحت، کس آرٹیکل کے تحت وہ روکیں گے. جی تو فرمان صاحب، دوبارہ آپ کی طرف ہم اس سوال کا رخ اگر موڑ لیں تو جیسے آپ اور عامر صاحب کے رائے کے برعکس احسان صاحب کا یہ کہنا کہ اگر اسمبلی چاہے، اگر نمائندے چاہیں اپنے لیے قوانین بنا سکتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا سر؟ میں تھوڑا سا ابھی تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار میں ہو گیا. ہاں نہیں، دیکھیں نا، اس میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو الیکشنز ہوئے یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے تھا. اس کو کہ اس اسمبلی کا مینڈیٹ یہ ہوتا کہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن بنائے گی اس علاقے کے لیے. تو کانسٹیٹیوشن جب بنے گی تو اسی سے ہی آپ یعنی ڈرا کر سکتے ہیں، لا بنا سکتے ہیں مختلف ایشوز، لوکل ایشوز کے اوپر. اب یہ نہ تو پاکستان کا آئین کے اندر آتا ہے، یہ نہ یہ اس کے اپنی کوئی آئین ہے. تو اس اسمبلی کو
پروٹیکشن دینا یا اس کو جو امپاور کرتی ہے وہ ایک آئین کرتی ہے نا. جی وہ آئین ہے ہی نہیں. جی آرڈرز کہتے ہیں چلا رہے ہیں. آرڈرز میں جو ہے وہ 2018 کا جو آرڈر بھی سسپینڈڈ ہے, وہ بھی نہیں ہے ابھی. یعنی سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے الیکشن صرف اور صرف سپریم کورٹ سے اجازت مانگ کے صرف الیکشن کروایا 2017 کے جو الیکشن ایکٹ کے تھے. اب تو نہ تو آرڈر ہے نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے, تو یہ ایک خلا میں ہے یہ جو اسمبلی ہے. اب اس اسمبلی کے تمام ممبران کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لے. کانسٹیٹیوشن بنے گا تو اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے تحت یہ زمینوں کے اوپر بھی قانون سازی کر سکتے ہیں, یہ اپنے لوکل ٹیکس لگا سکتے ہیں, اور دیگر معاملات جو بڑے معاملات ہیں, پانی کے ذرائع جو ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, واٹر رائٹس, جیسے کشمیر جو ہے پاکستان سے واٹر رائٹس لیتی ہے تو اربوں روپے, تو ہمارا جو واٹر رائٹس ہے جو ڈیم بن رہا ہے ابھی, جیسے بادشاہ ڈیم ہے اس کے نیچے جا کے داسو ڈیم بن رہا ہے, اب بونجی ڈیم بنے گا, یہ ہمارے جو آبی وسائل ہیں اس پر اختیار لوکل اسمبلی کے کو ہونے چاہیے نا, کہ وہ اس کے اوپر ٹیکسز وغیرہ واٹر رائٹس کے قانون سازی کرے اور اس سے پاکستان سے اپنے حقوق حاصل کریں. اب یہ ہے ہی نہیں, کوئی کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں, قانون سازی کس بنیاد پہ کریں گے؟ قانون سازی کسی آئین کے تحت ہوتی ہے نا. مثلا ایک آئین ہے, اس کے اندر مختلف فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کچھ اور یعنی حقوق ہوتی ہے, ان کے مختلف آرٹیکلز کی روشنی میں ہی دیگر قوانین بنائے جاتے ہیں. اب وہاں نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں, قانون سازی کس بنیاد پہ کریں گے؟ تو پہلے تو یہ سارے ممبرز جو ہے یہ مل کے یہ اپنے پاور, اگر واقعی میں جیسے احسان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ واقعی میں اگر یہ مخلص ہیں, اگر ان کے اندر ایک ول پاور ہے, تو یہ اسلام آباد سے ڈیمانڈ کریں نا کہ بھئی تمام اختیارات جی بی کونسل سے, کشمیر افیئرز منسٹری سے اسمبلی کو آپ منتقل کریں. اس کے بعد ہم اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنائیں گے, وہ اس کے مطابق پھر وہ یہ سارے رائٹس جو ہیں, لوگوں کے روزگار کے حقوق ہیں, لوگوں کے کاروبار کے مسائل ہیں, اور ٹیکسیز ہیں, یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ پھر ایک قانون کے تحت ہی چلا سکتے ہیں. جی, تو عامر صاحب, ہم نے پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹرم خلائی مخلوق کے ٹرم جو سنا تھا بہت مشہور ہوا تھا, آج تو فرمان صاحب نے خلائی اسمبلی کا ٹرم بھی آج تخلیق کر لیا. کیا کہتے ہیں کہ کتنے؟ ہاں جی, یہ خلائی بھی اور مارشین بھی ہے, یعنی ہم کوئی مارس پہ دیکھیں نا, زمین پہ تو یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا جو گلگت بلتستان میں ہوا. ہمارے زمین میں 200 ریاستیں ہیں, کسی بھی جمہوری ریاست کے اندر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل الیکشنز کبھی نہیں ہوتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کے لیے کوئی درد ہے دل میں, وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی درد ہے, وہ تو اس اسمبلی میں نہیں ہوگا. کیونکہ جس طرح یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, جس طرح الیکشن سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے عوام کی طرف تو نہیں دیکھا نا, انہوں نے اوپر دیکھنا تھا کہ, تو اس طرح کے لوگ تو کبھی نہیں کریں گے. ہمیں زیادہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. یہ پھر آگے وہی سسٹمک اور اسٹرکچر کا ایشو ہے نا, یہ ایشو جب تک حل نہیں ہوگا تو یہاں ہمیں اب ہم شروع میں ہم نہیں ہونے کے اس پہ نا امید کا اظہار کرنے کے بجائے ان کے سامنے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں, ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھنے کا مطلب ہے کہ بینس کے سامنے بین بجائیں تو کچھ نہیں ہوتا نا. بین بجاتے رہیں کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو الٹرنیٹ پلیٹ فارمز بنانے پڑیں گے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے سٹیزنز فورمز بننے چاہیے, پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, سب کو مل کے سوچنا ہوگا علاقے کے لیے. 73 ایئرس نے کسی نے نہیں سوچا. اس الیکشن میں جو لوگ جینون ایشوز پہ پولیٹکس کر کے آئے تھے ان کو تو آپ نے ہرا دیا. ان کی بیچاروں کی جو ایک آواز تھی وہ یہی آواز تھی جو ہم بتا رہے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہو, سسٹمک تھنکنگ ہو, لوگوں کی جو زندگیوں میں بہتری اور خوشحالی آئے, اور یہاں ایک گورننس کا ماڈل کو چینج کیا جائے, اور عام آدمی کی بات ہو, سی پیک میں پارٹنرشپ ہو, ان امپلائمنٹ پہ قابو پایا جائے, ڈیجیٹل رائٹس کے ایشوز تھے ان کو کیا جائے, بجلی ہمارے 550 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا ہو.
تو یہ سارے ڈیمانڈس تھے. یہ سارے ڈیمانڈس کشمیر میں بھی ہے. جموں کشمیر میں اب یہ پاکستان کا جو ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے یہاں سے بجلی یہ پاکستان کو بیچتا ہے اور یہ کرتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ جو پاکستان کا جو پالیسی ہے انرجی پالیسی ہے وہ وہاں پر ایکسٹینڈ ہو گیا. ہمارے وہاں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے وہاں تو ہم تو خلا میں واقع ہے. نہ ہمارے انرجی پالیسی ہے, نہ ہمارے کوئی انوائرمنٹل پالیسی ہے, نہ ہمارا کوئی گورننس کا اسٹریٹجی موجود ہے. یہ جو الیکشنز ہیں یہ انہوں نے اور بھی یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے وہ بالکل پریڈکٹیبل ہے. یعنی آج سے 5 سال بعد الیکشن میں کیا ہوگا اس اسٹرکچر میں ابھی پریڈکٹ کرتا ہوں. یعنی وفاق میں جو حکومت ہوگی اس کے 20 سے زیادہ سیٹیں ہوں گی. آپ الیکشن کروائے نہ کروائے ہوگا یہی آؤٹ کم یہی ہوگا. آپ عوام سے پوچھیں نہ پوچھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام ہے. اس کے لیے آپ الٹرنیٹ پلیٹ فارمز بنانے پڑیں گے, تھنکنگ کرنی پڑے گی, پالیسی تھنک ٹینکس بنانے پڑیں گے. حکومت کو فیڈرل حکومت کو پریشرائز الٹرنیٹ کرنا صاحب کی کیا مراد ہے سر؟ ایک تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پیرل, جس کو آپ اردو میں متوازی کہتے ہیں, کہ ادھر یہ نظام ہے تو ہم آپ کو اس کے سامنے ایک اور نظام لے کے نہیں. آتے ہم ہیں. نظام ہم نے کوئی پارلیمنٹ تو نہیں بنائے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سول سوسائٹی کا جو ڈومین ہے نا جی. اسی کے اندر ہمیں اپنے ایفرٹس ڈالنے پڑیں گے. ہمیں میڈیا پہ, ہمیں سول سوسائٹی موومنٹس کے ذریعے, ورک شاپس کے ذریعے, فیڈرل منسٹریز میں جا کے, اور انٹرنیشنل آج کل تو فورمز بڑے کھلے پڑے ہوئے ہیں. جی. اور گلگت بلتستان کی ایک خصاصیت ہے, اس کو پتہ نہیں یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے. ابھی الیکشن میں اس سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ بھائی اس دفعہ الیکشن فیئر ہوں گے, ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, کوئی انٹرونشن نہیں ہوگا, کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگا, کوئی تشدد نہیں ہوگا, کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے, یہ الیکشن جو کروا رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے تھے. جی. لیکن انہوں نے خود اپنے وعدے کی خلافت کی. یا تو ان کے ذہن کا کوئی پرابلم ہے, یا تو یہ اس علاقے کو واقعی سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں, یا انہوں نے انٹرنیشنل جو نئے حالات بن رہے اس کی ان کو سمجھ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارے جو 18 لاکھ لوگ ہیں ان کا ایک سٹیک ہے, ان کے ایک اس علاقے میں, ان کی آواز کون سنے گا. جب آپ نے ایک حلقہ کھولنے کی بات کی, حلقہ 2 گلگت کا, اس پہ آپ نے کتنا بڑا شور مچایا, اس میں کچھ نہیں ہوا. حالانکہ جو سیاسی پارٹیاں تھیں وہ ساری کہہ رہی تھی اس کو کھول دیں, آپ کھول دیں الیکشن. جو ایکٹ 1995 کا جو سیکشن ہے اس میں تو یہ بات واضح ہے. آپ نے اس پورے ایکٹ کو ایکسٹینڈ تو کیا, لیکن اس لیے ایکسٹینڈ کیا کہ آپ نے دکھایا کہ ہم کتنے زبردست طریقے سے اس کی وائلیشن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ اب اعتماد سازی کی ضرورت ہے, اور وہ لوگوں کو انگیج کرنے سے ہوگا. اس ربر اسٹمپ پارلیمنٹ سے نہیں ہوگا. جو گلگت کا جو اسمبلی ہے GBL ہے, جیسے فرمان صاحب نے کہا, ابھی احسان صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائیں, خدا کے لیے کانسٹیٹیوشن بنائیں, ایک فریم ورک دے دیں. اس فریم ورک کے اندر آپ کے تمام جملہ مسائل ہیں اس کے حل کے لیے لیجسلیشن ہو, اور پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے جو انڈیا نے جو کیا تھا 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر کے وائلیشن کیا تھا لوگوں کے ول کے خلاف, آپ لوگوں کے ول کے عین مطابق کوئی اچھا کام کریں گے تو آپ کے جو انٹرنیشنل موقف ہے اس کا بھی وزن ہوگا. اٹ ول ہیو مور ویٹیج. لیکن آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ پھر وہیں گھما پھرا کے وہیں منحوس چکر جو جس کو وشس سائیکل کہتے ہیں اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس سے نکلنا پڑے گا, اور کوئی حل نہیں ہے. جی. تو احسان صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اس خلائی اسمبلی جس کا ابھی فرمان صاحب نے جو تخلیق کی ہے اصطلاح, کیا کہتے ہیں کہ کس قسم کے کام کرنے کی ضرورت ہے اس خلائی اسمبلی کو؟ دیکھیں برادر, بات خلائی اسمبلی کی نہیں ہے. یہاں پہ ہم اس کو نام جو بھی دے دیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان ایک کیپٹلسٹ ریاست ہے, اور اس کیپٹلسٹ سیاست اور اس کے کیپٹلسٹ جو رولر ہیں وہ انہوں نے گلگت بلتستان پہ اپنا جو ول چلانے کے لیے, اپنے یہاں کے وسائل اور یہاں کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنے کنٹرول نظام دیا ہے. یہ جو ہم اس کو ایک اپیلوں کے ذریعے, درخواستوں کے ذریعے اور امیدوں کے ذریعے ہم یہ جو نظام ہے تبدیل نہیں کرا سکتے. اس کے لیے صاحب عوام کو بڑی مزاحمتی تحریک کی ضرورت ہے, انقلابی تحریک کی ضرورت ہے. اور میں دونوں دوستوں سے معذرت کے ساتھ یہ اختلاف رکھوں گا کہ کسی مفاہمت کے ذریعے, کسی ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کے ذریعے اور ان سے یہ مطالبات نہیں منوائے جا سکتے. یہ پاکستان کے جو کیپٹلسٹ رولرز ہیں ان کو یہ حق نہیں دے سکتے جو ہمارے
سطح پہ جو ہے وہ اپنی من مرضی کرے, اپنے وسائل لوٹے. تو ہمیں یہاں عوام کی ایک بڑی انقلابی موومنٹ کی ضرورت ہے, ایک انقلابی تحریک کی ضرورت ہے, جس میں نوجوان ہوں گے, یہاں کے ورکرز ہوں گے, یہاں کے طلباء ہوں گے, یہاں کے کسی وہ طبقے مل کے اس نظام کے خلاف اس جو ڈیمی اسمبلی ہے یا یہ جو بات کر رہا خلائی اسمبلی کی, یہ تو ان کے ایک ریموٹ کنٹرول ادارہ ہے. اس کو جو ہماری امیدوں کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کے استحصال کا, ان کے جو ہے وسائل کی لوٹ مار کے لیے ایک سہولت کار ادارہ بنایا ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری جو نقطہ نظر یہ ہے, ہمارے جو انقلابی کارکنوں کا, یہاں گلگت بلتستان کے جو سوشلسٹ کارکن ہیں, ہمارا نقطہ نظر یہ کیا کہ بڑی انقلابی تحریک کی ضرورت ہے, جس کے ذریعے اس سے کالونیل جو اسمبلی ہے, کونسل ہے, ان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. ان کے جو یہاں پہ جو لوٹ مار, احسان صاحب, عامر بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک امیجیٹ سوال تھا, تو اگر یہ سارا انقلابی پروگرام آپ کا تھا تو پھر آپ الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے تھے اس دفعہ؟ میں دیکھیں عامر صاحب, میں الیکشن میں اس کا ممبر اور اس کا حصہ بننے کے لیے نہیں گیا تھا. میں تھرو آؤٹ آپ میری کمپین دیکھیں تو میں نے جہاں میں پہنچ سکا ہوں وہاں پہ میں نے مزاحمتی تحریک تعمیر کرنے کی بات کی ہے, گاؤں لیول پہ ولیج کونسلوں کی بات کی ہے, عوام کو منظم کرنے کے لیے, اور ان کی بنیاد پہ مزاحمتی موومنٹ بلڈ اپ کرنے کے لیے میں نے لوگوں کو پیغام دیا. ہمارا منشور آپ دیکھیں, اس میں بھی یہی مزاحمت کی بات کی ہے, وسائل کو روکنے, وسائل پہ قبضے, یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو اعتماد ہے کہ اس اسمبلی سے, اس پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی کا امکان موجود ہے؟ اس پہ کوئی امکان نہیں ہے, نہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے امکان ہے, نہ گلگت بلتستان کی اسمبلی سے امکان ہے. یہ تو اس کیپٹلسٹ سسٹم کے جو ہے اہلکار ادارے ہیں, انہوں نے اس کیپٹلزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے قوانین بنانے ہیں, وسائل کی لوٹ مار کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی اور ان کو سرمایہ داروں کو ایکسس دینے والے قوانین بنانے ہیں. غریب عوام کے, محنت کشوں کے حقوق کی تحفظ کرنے والا کوئی قانون نہ پاکستان میں بنا ہے, نہ وہ گلگت بلتستان میں بننے دیں گے. احسان صاحب, آپ کے ساتھ جو سیاسی کزن والے خیالات جو رکھتے ہیں وہ تقریباً فرمان صاحب کے بھی خیالات ایسے ہی ہیں, تو کیا کہیں گے فرمان صاحب؟ جیسے ہاں نہیں, دیکھیے احسان صاحب کی بات سے اس حد تک کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ بھئی جب تک کہ بنیادی تبدیلی اس پورے سسٹم کے اندر نہیں لایا جائے تو کوئی عام آدمی کے, جس کو عام آدمی ہم سمجھتے ہیں یعنی ورکنگ کلاس, ان کی زندگی پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کے لیے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. اس سچویشن میں ایسے انقلاب کے لیے ایک بڑی منظم پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ انڈیویجول لیول پہ میرے خیال ہے مشکل ہے کہ آپ انڈیویجول سطح پر ہر جگہ جا کے لوگوں کو سے یہ کہیں کہ بھئی ہم انقلاب کی طرف جاتے ہیں. انقلاب سر قوم پرستوں کے ساتھ مل کے تو ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ کسی قوم پرست یعنی انڈیویجول افراد کے ساتھ مل کے جس انقلاب کی بات احسان صاحب کر رہے ہیں وہ تو میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, اور نہ وہ انقلاب ممکن ہے. اور انقلاب جو ہے ایک منظم پارٹی اور باشعور کیڈر جب ہوگی, جیسا عامر صاحب نے کہا تھا ایک الٹرنیٹیو سیاست کے بعد, تو وہ اسمبلی سے باہر بھی ہو سکتی ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں, خواتین کی تنظیمیں ہیں, اور جو ورکنگ کلاس کی تنظیمیں ہیں, نرسز, ڈاکٹرز, ان سب کو اگر منظم کر کے آپ ایک تحریک کو جنم دے دیں تو اس اسمبلی کے اوپر بھی دباؤ پڑ سکتا ہے, اور اسلام آباد کے اوپر بھی دباؤ ڈالی جا سکتی ہے کہ بھئی جب تک یہ جو 90% لوگ ہیں جو اپنی محنت سے یعنی اس ملک کو بنا رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور گلگت بلتستان کے اندر بھی, ان کو جب تک ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا تب تک اس اسمبلی کا یعنی کوئی مصرف نہیں ہے, یہ بیکار ہے. تو احسان صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ سے جو تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا. یہ جو فرمان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل اصلاح پسندانہ نقطہ نظر ہے. یہ بھی ان کی جو معلومات میں اضافہ کروں کہ ہماری انقلابی پارٹی ہم نے یہاں پہ قائم کی ہوئی ہے, اور اس پارٹی کے پلیٹ فارم اور اس کی سوچ اور اس کی نظریے کے تحت میں الیکشن لڑا ہوں. میں انڈیویجولی نہیں لڑا ہوں, اور میں اس پروگرام کو, اس انقلابی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں اس میدان میں آیا ہوں, اور اس کے لیے ابھی ہم کام کریں گے ابھی آگے
ایک انقلابی پارٹی کو تعمیر کرنے کے لیے اسی پروسیس کا حصہ تھا میرا الیکشن، اور اسی انقلابی پارٹی کے لیے ہم یہاں پہ جدوجہد جاری رکھیں گے تعمیر کے لیے اس کی. صحیح. دیکھیے میرا خیال ہے احسان صاحب اگر آپ کے انقلابی پروگرام میں کشش ہوتی تو 200 وہ سے زیادہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے، جبکہ ایسا ہوا نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو خرابی اس انقلابی پروگرام میں ہے، یا پھر لوگوں میں کوئی کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے جس کے نتیجے میں 200 ووٹ پڑے آپ کو. یہ کوئی وہ اس میں وہاں پہ بڑی غداریاں بھی ہو گئی ہمارے اصلاح پسندوں نے. مجھے جناب آخری لمحے تک اندھیرے میں رکھا، جناب ہم آپ کو ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں کہہ کر، تو کمپین یہ کا یہ موقع نہیں ملا. بہرحال ہمیں یہ بات ووٹنگ کی نہیں ہے، بات ہماری پیغام لوگوں تک پہنچتی ہے اور لوگوں نے سوچنا بھی شروع کیا ہے. اور یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ووٹ اس میں کسی کو کم ملا. آپ کے جو دوست کو جو ووٹ ملے وہ نسل پرستی اور لسانی تعصبات کی بنیاد پر، انہوں نے کمپرومائز کی بنیاد پہ اور منفی پروپیگنڈے کی بنیاد پر آپ کے دوستوں نے ووٹ لیا. تو وہ اس کو میں اس ایسے ووٹ سے تمہیں لعنت بھیجتا ہوں. سچ جو ہے ووٹنگ بنیاد پہ اپنا آپ کو آگے بڑھانے میں سوچ پہ. جی احسان صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے اگر آپ اسلام آباد میں ہوئے تو آپ کو اسٹوڈیو ہی مدعو کیا جائے تو ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے. ابھی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کو بہت بہت شکریہ سر. جی سامعین، آپ نے گفتگو سنی احسان ایڈوکیٹ صاحب کی، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس موضوع کو کہ گلگت بلتستان میں کس قسم کے نظام ہونے کی ضرورت ہے اور کون سے کن کاموں پر حکومت کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر ابھی گفتگو ختم نہیں ہوتی ایک پروگرام میں 1 گھنٹے میں. لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے 1 گھنٹے کے بعد پروگرام ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ تو اینڈ کرتے ہیں. لیکن اگلے ہفتے ہم اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے. تو آپ ہمارا یہ پروگرام جی بھی سنتے رہیے، اور اس کو آپ فیس بک پر دوبارہ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیجیے کہ آپ نے کیا اخذ کیا اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے جو نظام میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. جی بھی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.